बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है अदील सरफराज। बहुत शुक्रिया अदील आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट में अगला हफ्ता बड़ा धमाकेदार होने वाला है। मखसूस नशिस्तें हैं, तौहीन अदालत का केस है, फिर नैब तरमीम केस जिसमें इमरान खान बार बार पेश हुए हैं, उसका फैसला भी मुतवक्के है। क्या देख रहे हैं? एक तो मंडे से जो 3 नए जज आ रहे हैं, उसके बाद प्रपोर्शन भी चेंज होने वाली है। जजों में जो पीछे लाइन लगी हुई थी काजी साहब ईसा के, बड़ी लंबी लाइन लगती थी 9 जजेस की, अब सुना है कि मंसूर अली शाह साहब के पीछे लाइन लंबी होगी। क्या माहौल देख रहे हैं आप? सर, लाइन तो अब देखें किसके पीछे लंबी होती है, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। बिलखसूस मंडे का जो दिन है उसके ऊपर तमाम तर नज़रें मरकूज हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में क्या होगा? 13 जजेस बैठेंगे या 17? ये सही। एक बहुत बड़ा सवाल है। और अभी हम बात भी कर रहे थे इसके ऊपर के मंडे के ही दिन एक अहम तकरीब होनी है सुप्रीम कोर्ट के सेरेमोनियल हॉल में, और मोस्ट प्रोबेबली होनी है मंडे को, क्योंकि आज या कल नोटिफिकेशन आ जाएगा उन 3 नए जजेस का जो हाल ही में एलिवेट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिन्होंने नाक में दम किया हुआ है बहुत सारे लोगों के, नून और लीग के। जस्टिस शहजाद मलिक साहब, जी। और दूसरे हैं जस्टिस शाहिद बिलाल साहब जो सीनियरिटी में चौथे नंबर पर थे लाहौर में, और साथ साथ सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अब्बासी साहब। जिन पर कोई प्रेशर नहीं आया पूरी जिंदगी, बकौल उनके। हाँ, वो कहते हैं, लेकिन चले ये 3 जजेस साहिबान जो हैं ये आ रहे हैं, और साथ मुसरत अली साहिबा जो अलील थी, उनको दिल की तकलीफ हुई थी, वो पेशावर अपने घर में है, वो भी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से आ जाएं। तो ये मुमकिन है कि नेक्स्ट वीक जब मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत होगी 24 तारीख को, और उस समाअत पर इन चारों को भी शामिल कर लिया जाए। मगर मेरी जो बात हुई है मोस्टली वकला के साथ, वो ये समझते हैं कि पार्टली ये केस सुन लिया गया है। जो मेन पिटिशनर हैं उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। इसके बाद अब दोबारा से अगर बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, ऑब्वियसली अगर एक जज भी बेंच में नया शामिल हो जाए तो वो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट तस्वर होता है। उस जज ने सुनना होता है कि माजी में या गुज़िश्ता समातों पर क्या कुछ हुआ है, तो ऑब्वियसली उसके लिए दोबारा से समात को शुरू किया जाता है। तो ये रिस्क तो अमूमन नहीं लिया जाता। सही। अब की बार देखना होगा। बहुत से लोग समझते हैं कि जो जजेस हैं, जो इस वक्त प्रोपोर्शन आप कह रहे हैं, जो रेशो नज़र आ रही है, कुछ लोग कहते हैं 7-6 है, जैसे भी है, उसमें शायद अगर नए जजेस को शामिल किया जाता है तो चीफ जस्टिस की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। उनकी जो ओपिनियन है या उनकी जो राय हम आंग उनसे होगी, वो फिर हम ख्याल उनके। हम ख्याल ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये तो एक चीज़ समझ में आ रही है, लेकिन इस तमाम तर चीज़ को डिसाइड होना है मंडे को ही, क्योंकि आज जो एक और अनोखा कारनामा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी कॉज लिस्ट आई है जो कि हमने पहले कभी नहीं देखी। हाँ, अमूमन होता है कि एक मुकदमे के लिए एक कॉज लिस्ट आती है, लेकिन उसके ऊपर एक लफ्ज़ लिखा होता है सप्लीमेंट्री का। सही। ठीक है, जो फाइनल कॉज लिस्ट आती है ना, मुझे तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हुए, जितने भी फाइनल कॉज लिस्ट आई हैं, जिसको हम हतमी कॉज लिस्ट कहते हैं, वो आइंदा आने वाले हफ्ते के 2 दिन पहले आ जाती हैं, यानी जुम्मे या हफ्ते के दिन। आज आ चुकी है आइंदा आने वाले हफ्ते की फाइनल कॉज लिस्ट, और ये ध्यान में रखें कि फाइनल कॉज लिस्ट आइंदा हफ्ते के लिए आई है, और उस हफ्ते में तमाम ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान मोस्टली जो हैं वो दस्तियाब हैं। बावजूद उसके सिर्फ एक मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मखसूस नशिस्तों का मुकदमा कितना ज़्यादा अहम है, उसकी सिग्निफिकेंस कितनी ज़्यादा है, जी। कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ 2 रोज़ की सिर्फ फाइनल कॉज लिस्ट जारी की है, और उन 2 रोज़ में सिर्फ एक ही मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया है, वो है फाइनल ये मखसूस नशिस्तों का। और उसके अलावा उसमें साथ साथ ये भी बता दिया गया है कि जो पहले समातें हुई हैं तकरीबन 11:30 बजे वक्फे के बाद शुरू होती थी समात, 2-2.5 घंटे तक चलती थी। अब जो समात होगी वो थ्रू आउट होगी, पूरा दिन होगी। 9:30 बजे अदालती सिर्फ वक्त एक ही शुरू केस होता है सुना सुप्रीम जाएगा। कोर्ट का उस रोज़ 24 और 25 जून को। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि कॉल लिस्ट जारी की गई है एक मुकदमे की, मगर ये मेंशन कर दिया गया है कि 24 और 25 जून को ये मुकदमा सुना जाएगा। सही। जी। तो काजी साहब ने तो मुकदमात का वो कह रहे थे बड़ा बोझ बन रहा है, माजी में उनके लेटर्स भी आए थे, तो अब एक केस को ही निपटाएंगे पूरे हफ्ते में, यही आपको नजर आ रहा है? दूसरा बल्ले के निशान वाला केस पहले प्रपोज लिस्ट में आया था मई की 25 तारीख को, फिर वो मई में नहीं आया। 28 25 को पहले चले, आप 28 कह लें, 28 को, और उसके बाद अभी तक वो भी गायब है। उसकी कोई वजह? सर, उसकी वजह तो मुझे जो समझ में आती है, जो मैं समझ पाया हूँ अभी तक, वो शायद जस्टिस मुसरत अली की अदम दस्तियाबी है। अच्छा। वो दस्तियाब नहीं है, इस वजह से वो मुकदमा फिर डी लिस्ट हुआ। डी लिस्ट तो हम नहीं कह सकते क्योंकि फाइनल काज लिस्ट का कभी हिस्सा नहीं बना था, मगर हतमी काज लिस्ट का ये मैंने ही खबर दी थी कि जो प्रपोज्ड
کاز لسٹ ہے، مجوزہ جو کاز لسٹ ہوتی ہے پورے ماہ کی وہ تیار کی جاتی ہے. یعنی ایک تو ہفتے بھر کی کاز لسٹ ہوتی ہے فائنل، جس میں طے ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ مقدمہ اس روز سماعت کے لیے مقرر ہے. جو پروپوزڈ کاز لسٹ ہوتی ہے اس کے اندر پھر ایک ونڈو ہوتی ہے کہ فائنل کاز لسٹ میں آیا اس میں سے تمام مقدمات کو شامل کیا جائے گا. وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وقت کی اگر کمی ہو تو اس میں سے کچھ مقدمات کو نکال لیا جاتا ہے، یا کچھ ارجنٹ بیسز کیسز ہوں ان کو پہلے لگا دیا جاتا ہے. تو وہ ہم نے دیکھا تھا کہ پروپوز کاز لسٹ میں بلے کے نشان کی جو نظر ثانی درخواست ہے 13 جنوری کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی، اس کو لگایا جو گیا. ابھی تک بھٹک رہی ہے. ہاں جی. اور اس کے بعد بہرحال چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہونے سے قبل ہی اس کے اوپر اپنی رائے پھر بھی دی ہے. ایک دفعہ نہیں بلکہ ایک تو انہوں نے خط لکھ دیا برطانوی ہائی کمشنر کو، دوسرا انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا جب جسٹس منیب اختر ان کی بائیں جانب بیٹھے تھے اور بار بار ان کو چوٹ لگا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بھائی آپ نے یہ جو کیا ہے یہ کوئی عام کام نہیں ہے، آپ نے ربر سٹیمپ لگائی ہے الیکشن کمیشن کی کوتاہیوں پر، غلطیوں پر. اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پھر ایک مرتبہ عدالت میں بیٹھ کر اپنے بلے والے نشان کا بھرپور دفاع کیا تھا. بالکل. تو اب جب وہ نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوگی، ہمارے ایک دوست ہیں وکیل ہیں، وہ کہتے ہیں آن لائٹر نوٹ کے اب ویسے قاضی صاحب کو چاہیے زحمت نہ ہی کریں تو بہتر ہے. جو ہونا تھا ہو فیصلہ تو ہے، اب تو الیکشن ٹریبیونلز بھی ان کے پاس. اور دوسری بات یہ نا کہ اپنی رائے نظر ثانی درخواست ڈیسائیڈ ہونے سے پہلے ہی اپنے فیصلے کے حق میں وہ دے چکے ہیں. ہوتا ہے نا نظر ثانی کا مقصد کیا ہے؟ نظر ثانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے فیصلے میں کوئی غلطی ہو، بیسیکلی صرف غلطی ہوتی ہے. جیسے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں جو فٹ شاید نہ بھی بیٹھتی ہو کہ میٹرک کے پیپر آپ دیتے ہیں نا یا ایف ایس سی کے پیپر دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے پیپر ری چیک کروانا ہے. تو وہ جب پیپر ری چیک کروانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ری چیک نہیں ہوتا، دراصل ری کاؤنٹ ہوتے ہیں نمبرز آپ صحیح، اور اس میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ نمبر دینے میں کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی. تو یہاں پر بھی وہ ری چیکنگ جو ہے نا وہ ری کاؤنٹنگ تک کی ہوتی ہے. نظر ثانی درخواستوں میں بہت کم ہوا ہے، شاذ و نادر ہوا ہے. ایک تلور والا کیس تھا، وہ بھی قاضی صاحب کا مشہور زمانہ. بالکل. اور پھر ہم نے دیکھا قاضی صاحب کا ہی ایک اور کیس تھا صدارتی ریفرنس والا، جس پر عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے خلاف لڑائی کا آغاز ہوا تھا. بالکل. اب یہ دیکھ لیں آپ کہ نظر ثانی میں سکوپ نہیں ہوتا. نظر ثانی میں صرف آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے فیصلے میں کوئی غلطی ہے اس کو نکال دیا جائے، اس کی نشاندہی وکلاء کرتے ہیں. وہ اپیل والی ریمیڈی نہیں ہوتی نظر ثانی. اپیل میں تو آرگیومنٹس ہوتے ہیں، سنا جاتا ہے دوبارہ سے انہی میرٹس کو دوبارہ سے، لیکن یہاں اور بینچ بھی مختلف ہوتا ہے. نظر ثانی میں تو وہی 3 ججز بیٹھیں گے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت العلی، اگر میں یاد مجھے ٹھیک ہے یہ تینوں ہی تھے. اب ان تینوں کو تو خیر پوری قوم نہیں بولتی، بولنے دے گی بھی نہیں، بولنے دے گی بھی، ان کو بھی قوم نہیں بولنے دے گی. بالکل ایسے ہی. تو وہ تینوں ججز صاحبان تو سر اب دوبارہ بیٹھیں گے تو ایک گنجائش تھی، ایک تھوڑی سی گنجائش تھی کہ شاید ان کو یہ ذہن میں چیز آ جائے کہ بھائی ہمارے فیصلے کو الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹ کر لیا ہے، الیکشن کمیشن نے یہ جو بلے کا نشان ان کو نہیں دیا، یہ بنتا نہیں تھا، ان کو دے دینا چاہیے تھا انفرادی طور پر. یہ سب کچھ باتیں اس پہ کر دی جاتی، مگر اس کا بھی چانس ختم ہو گیا ہے. یہ جو حالیہ آبزرویشنز ہیں، میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ریویو کو آلریڈی ڈیسائیڈ کر دیا اس کے فکس ہونے سے پہلے. صحیح. تو وہ جو ایک ریمیڈی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ اس سے بھی محروم ہو گئی. اس کے بعد جو اہم ترین کیس تھا جس میں عمران خان 2 دفعہ پیش ہوئے ہیں، جس کی آڈیو لیک ہوگی، جس کی تصویر لیک ہوگی، جس کی تقریب حلف برداری میں آپ کا ذکر ہوا، عمران خان، وہ ہے نیب ترامیم کیس. وہ بھی اس ہفتے غائب ہے. سر آ جائے گا، آ جائے گا مطلب وہ لگ جائے گا سر. اب دیکھیں وہ تو بینچ کی دستیابی آپ کو معلوم ہے. میں تو ایسے بیہیو کر رہا ہوں جیسے میں ترجمان ہوں سپریم کورٹ. نہیں دیکھیں آپ قاضی صاحب کا آپ رپورٹر نہیں، بہت سارے لوگ ہیں نا وہ ناراض ہو جائیں گے میں ان کی نوکری کھا کے میں قاضی صاحب کی ترجمانی کر رہا ہوں. لیکن 2 ہی رہ گئے. لیکن بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے لگ جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ شاید اتنی تاخیر نہ ہو، امید ہے تاخیر نہ ہو اس ہفتے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کئی اہم مقدمات پہلے سے سماعت کے لیے مقرر تھے. ایک تو یہ مخصوص آپ کے نشست ذہن میں اہم کیا کیس ہوتا ہے جو سپریم کورٹ کے لیول پہ چلا گیا؟ وہ ہر کیس ہی اہم نہیں دیکھیں کئی مقدمات کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہے کہ اب یہ جو مقدمہ ہے یہ آپ کی موجودہ پارلیمان سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے، مشروط ہے 2/3 اکثریت و سب معاملات. اس کے بعد ایک اور مقدمہ جو آلریڈی فکسڈ ہے، اہم ہو یا نہ ہو، جو مقدمہ پہلے سے فکسڈ ہے، لاسٹ ہیئرنگ پر ہی تاریخ دے دی گئی تھی 28 جون کی، فیصل وافڈا اور مصطفیٰ کمال صاحب والے. آپ نے خود ہی بول دیا، چلیں خود ہی بولتے نہیں قاضی صاحب تو بڑے، میں اگر الفاظ کا چناؤ صحیح کر سکوں، بڑے وہ جیسے فلموں میں کہ ہیرو آ کے کہتا ہے نا، چیلنج کرتا ہے ویلن کو، آپ ہمارے سامنے پیش ہوں، آپ ہمیں جواب دیں. اس دن آپ کو یاد ہوگا سماعت میں 2 دفعہ فیصل وافڈا نے ہاتھ بھی اٹھایا اور سامنے بالکل قاضی صاحب کے بیٹھے ہوئے تھے.
میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. قاضی صاحب کا ایک مطلب قاضی صاحب نے کہا نہیں آپ نہیں, آپ کے وکیل بولیں. قاضی صاحب نے ان کو مہلت دے دی تھی اور ٹی وی چینلوں کو مہلت ختم کر دی تھی. جب ایک بندہ نا خود ہی اپنا وکالت نامہ پیش کر کے اپنی ہی درخواست پر دلائل دے تو کہتے ہیں نہیں اپنا وکیل ہی لے کے. کل ہمارے دوست ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, وہ خود پیٹیشنر تھے ٹریبیونلز والے کیس میں, تو وہ جب پیش ہوئے اور اپنے آرگومنٹس دے رہے تھے اور کافی کنونسنگ آرگومنٹس تھے, میں اپنی اوپینین دے رہا ہوں, تو وہ ان کے آرگومنٹس تو کئی سوالات کے جوابات ان کے پاس موجود تھے. تو کئی صاحب نے کہا کہ ویسے عموماً یہ پریکٹس نہیں ہے کہ پیٹیشنر ہے وہ خود آرگومنٹ کرے, تو وکیل کرے تو زیادہ بہتر ہے. حالانکہ وہ خود بھول گئے کہ جب وہ خود ریفرنس ان کے خلاف تھا تو چلے گئے تھے ذاتی کوٹ پہن لیا. پھر انہوں نے کہا کہ دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ آپ کالا کوٹ پہن کے کیوں آئے ہیں, جب میں گیا تھا میں تو گرے سوٹ پہن کے گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ صرف کوٹ پہنا. سلمان اکرم راجہ نے کہا میں نیلا پہن کے آ جاؤں گا. تو اب آگے دیکھیں یہ جو مقدمہ ہے سر, یہ جیسے مخصوص نشستوں والے کیس کو کہا جاتا ہے نا, قاضی صاحب کا اپنا یعنی کہ پرسنل انٹرسٹ کو اس سے پتہ چلے گا کتنا زیادہ ہے اس کیس میں, کیونکہ فیوچر ڈیسائیڈ ہونا ہے وہ جو جوڈیشل پیکج ہے وہ. فیصل وابڈا والا کیس بھی میرے خیال میں ذاتی طور پہ قاضی صاحب کو اب ڈیسائیڈ کرنا ہے. 6 ججز کا خط, لاہور ہائی کورٹ والے چیف جسٹس صاحب کی تقریر, کراچی والوں کی تقریر, پھر یہ سرگودا والے محمد عباس صاحب کا خط, یہ قاضی صاحب کو اس کیس میں ڈیسائیڈ کرنا ہے. عدلیہ کا وقار جو ہے سر وہ تو دیکھیں خط تو 6 ججز کے خط والی آپ بات کر رہے ہیں, یہ پوری چیزیں لنک ہے نا. وہ کہتے ہیں میرے دور میں نہیں ہوا تھا, یہ نہیں ہوا تھا, یہ تو ان کے سامنے ہوا. فیصل وابڈا دیکھیں ہم تو اس امید میں بیٹھے ہیں کہ جب 6 ججز والے خط کے اوپر جو از خود نوٹس لیا گیا تھا وہ جس طرح لیا گیا تھا ہم اس کے اوپر بہت ساری دفعہ بات کر چکے ہیں, لیکن چلیں لے لیا گیا, دیر آیت درست آیت, وہ اب سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا. وہ سماعت کے لیے مقرر ہوگا تو یہ تمام تر معاملات ایڈریس ہو جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ایک اسٹرانگ اور بولڈ قسم کا انسٹیٹیوشنل رسپانس آتا تو شاید وہ جاری کرتے ہیں, شاید جسٹس ملک شہزاد صاحب کو یہ ہائپ نہ ملتی, ان کو بلا کر 2 گھنٹے ملاقات نہ کرنا پڑتی, قاضی صاحب کی ملاقات, اور پھر جج عباس صاحب کو بھی بڑی بات اب چھوٹے سے طریقے سے کر کے آگے نکل. نہیں ملاقات تو ہوئی ہے نا سر. دیکھیں بہت سے لوگ کنفرم کر چکے ہیں کہ لیکن میڈیا پر رپورٹ نہیں ہوا نا سر. سر میڈیا تو ڈاڈ ہے نا سر, میڈیا تو آپ ہیں, آپ لوگ میڈیا کے وہ کیا کہتے ہیں, ہم نہیں آپ سر, ہم تو ملازم ہیں نا, ہم تو وہ لوگ ہیں جن کو آپ لوگ اسائن کرتے ہیں نا. صبح صبح دل صاحب وہ فلانی جگہ پہ جا کے دھوپ پہ کھڑے ہو کے آپ ایک بھینس کے ساتھ جو ہے نا ولاگ کر کے آ جائیں, قربانی سے پہلے اس کا کیا تاثرات ہیں. تو ہم لوگ تو آپ تو ہمیں ایسے آپ کہتے ہیں کہ جا کے دل صاحب قبر میں لیٹ کر بتائیں ذرا کیسا فیل کر رہے ہیں, اس کے اوپر ایک وہ کیا کہتے ہیں ایز لائف کر کے آئے. آپ تو افسر لوگ ہیں نا سر. اچھا, تو ہم لوگ سر ملازم لوگ ہیں, ہمیں تو جیسے آپ لوگ کہتے ہیں ہم کام کر دیتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں آئندہ آنے والے ہفتے میں ہم تو امید کر رہے تھے کہ یہ جو ہفتہ آ رہا ہے اس میں ہی مقرر ہو جائے گا, کیونکہ آگے موسم گرما کی تعطیلات ہیں. 15 جولائی ابھی آپ نے یاد کرایا کہ 15 جولائی کو ان کی جو تعطیلات ہیں وہ بھی شروع ہو رہی ہیں. تو 15 جولائی سے پہلے موسٹ پروبیبلی یہ تمام تر جو اہم ترین مقدمات ہیں یہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں گے. اور اگر نہیں بھی ہوں گے تو اس دفعہ ایک چیز اچھی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ موسم گرما کی تعطیلات میں بھی کام کر رہے ہیں, بتایا جا رہا ہے ابھی تک. تو دیکھیں کب تک کاؤنٹ ڈاؤن ان کا سٹارٹ ہے. اگر 1 مہینے کی چھٹیاں نکالیں گے تو پیچھے اچھا میں نے اس دن ویسے 100 دن میرا وہ اندر ہے تھوڑا وہ آپ کی صحبت میں رہ رہے کہ تھوڑا سا شرارتی میں بھی ہوتا جا رہا ہوں. تو میں نا وہ ملاقات حال ہی میں ہوئی ہماری چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے. تو ناصر صاحب ہمارے سینئر ڈان والے وہ میرے ساتھ تھے. تو میں نا چیف جسٹس سے بہانے سے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایکسٹینشن لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے. میں نے ایکسٹینشن کا نام نہیں لیا, لیکن میں نے پوچھا وہ فلانا پروجیکٹ ہے سر یہ اکتوبر تک مکمل ہو جائے گا, انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. پھر میں نے ایک اور چیز کا پوچھا, میں نے اکتوبر تک مانومنٹ جو باہر بن, ہاں جی میں نے کہا یہ ہو جائے گا. تو وہ اکتوبر والا نام سن کے وہ میرے سوال کا جواب نہیں دیتے تھے. تو اس کے بعد تو خیر انہوں نے ہمیں تھوڑی سی ڈانٹ بھی پلا دی میری بات پہ. آپ کے سوال پر ہی وہ ناراض ہو. اور سر وہ سوال نہیں تھا, میں نے بھی شاید ایکسیڈ کر لیا اپنی لمٹس کو, ہمیں موقع نہیں ملتا, ہمیں مل گئے. تو انہوں نے خود کہا جی کہ میں نے آپ میڈیا والوں کے بڑے میں نے کیسز فکس کیے ہیں تو میں نے جسارت کرے گا. میں سر وہ کہتے ہیں لوگ کہ فکس تو آپ کرتے ہیں میڈیا کے کیسز پر, فکس بھی میڈیا کو ہی کرتے ہیں. تو اس پہ وہ تھوڑے سے غصے میں آگے کہتے ہیں آپ نے مجھ پہ طنز کیا ہے. تو بہرحال ہمارے دوست بشارت راجہ لوگ انہوں نے بھی بڑے سوال کیے تھے, جواب پھر ان کو نہیں ملے. صحیح, چلیں بہت شکریہ عدیل سرفراز آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.